औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टीवी टुडे के प्रोग्राम चिराग राह में खुश आमदीद। नाजरीन, नया साल शुरू हो चुका है और नए साल से मुतल्लिक रात भर लोगों ने जश्न मनाया, लेकिन इसके साथ साथ ये नया साल बतौर मुसलमान हमारे लिए जो सोचने का मकाम रखता है वो ये कि नए साल के आगाज़ के साथ ही हमारे से एक ऐसा एरिया छीन लिया गया जिस पे मुसलमानों ने 700 साल हुकूमत की और मुसलमान दौरे अरूज पर रहे और साइंस, फ़लसफ़ा और दीगर अलूम के अंदर मुसलमानों का उस ज़माने के अंदर अरूज था और वो दौर था उंदलुस का। और 2 जनवरी को उंदलुस का सकूत हुआ, सकूत गरनाता हुआ। आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मेहमानान में डॉक्टर हसन बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ होंगे मेहताब अजीज़ खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम। मेहताब साहब आपकी आमद का शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब, चूँकि हम सकूत उनलस पे बात कर रहे हैं और आगाज़ में जो है ना वो आपसे रहनुमाई लेना चाहेंगे कि उनलस में आगाज़ के अंदर मुसलमानों का किरदार क्या था, किस तरह से मुसलमान यहाँ पे आए और फिर अरूज का जो जितना भी ज़माना था उस ज़माने में मुसलमानों को किरदार पे ज़रा हमारी रहनुमाई कीजिएगा। देखिए, जो उनलस में मुसलमानों का उनलस में जो मुसलमानों की हुक्मरानी तो स्टार्ट हुई थी मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद के थ्रू, जब बनी उमैया की खिलाफत के दौर में वलीद बिन अब्दुल मलिक उस ज़माने में खलीफा थे। और इसमें शुरू से ही एक इंटरेस्टिंग जो फैक्टर आया वो ये था कि मूसा बिन नुसैर खालिस अरब थे जबकि तारिक बिन ज़ियाद बर्बर थे। तो इन दोनों जर्नैलों की आर्मीज में भी इन दोनों नस्लों के मुसलमान शामिल थे और इन्होंने ग्वादलीद की लड़ाई में जो विजिगॉथ बादशाह था उस वक्त स्पेन पर, जिन ईसाइयों की हुकूमत थी और ईसाइयों की जो फैमिली है, जो कबीला बरसरे इक़्तिदार था, उसको विजिगॉथ कहते थे। तो विजिगॉथ बादशाह रोडिक को उन्होंने ग्वादलीद में शिकस्त दी और उसके बाद वो कहीं टिक नहीं सके। पायरेनीज की पहाड़ियों तक का सारा इलाका, जो कि आज भी स्पेन का जोग्राफिया वही है, पायरेनीज ही बाउंड्री है बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, तो उस तक का इलाका उन्होंने फतह किया। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह इतने जल्दी फतह की ये थी कि मुसलमानों ने बहुत ज्यादा अच्छा सलूक किया जो पॉपुलेशन उनके अंडर आई। और एक चीज जिसने इस्लाम को हमेशा मुमताज रखा था खास तौर पर उस दौर में, वो थी इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ सोशल जस्टिस, कि जस्टिस को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल थी और हर कोई कानून की निगाह में बराबर समझा जाता था। और उस दौर में, आजकल मॉडर्न दौर में तो ये बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन उस दौर में तो ये एक नाकाबिले यकीन तसव्वुर था। और विजिगॉथ्स के जो हुक्मरान एक क्लास थी, उसने बाकी सारे स्पेन को एक अपने नीचे लगा रखा था, खास तौर पे साउथ के इलाकों में, जो साउथ स्पेन के इलाके हैं, और साउथ स्पेन के इलाकों में इस्लाम ज्यादा फैला भी। अब हुआ ये कि बहुत सारे स्पेनी ईसाइयों ने भी इस्लाम कबूल किया। इसके अलावा अरबियन नस्ल बहुत सारे मुसलमान भी स्पेन में आकर फिर आबाद हुए और बर्बर नस्ल के मुसलमान जो कि शुमाली अफ्रीका और मराकश और अलजायर के इलाकों से ताल्लुक रखते थे, वो भी उधर बहुत ज्यादा आबाद हुए। तो मुसलमानों की ये 3 मिक्स नस्लें स्पेन के अंदर बस गई। और स्टार्ट में ही ऑलमोस्ट 50 साल बाद जो इनिशियल कॉन्क्वेस्ट था, मिड 8th सेंचुरी में बनी उमैया ने अपनी खिलाफत कायम कर दी थी स्पेन में। बेसिकली पहले जब अब्बासी हुकूमत ने बनी उमैया का तख्ता उल्टा तो अब्दुर्रहमान बिन माविया उनके एक शहजादे थे जो कि भाग निकले, और उनकी जो मदर थी उनका ताल्लुक ये नॉर्थ अफ्रीकी बर्बर कबाइल से था। तो अपने बर्बर ननिहालियों की मदद से वो स्पेन में दाखिल हुए, जहां उस वक्त कुछ अबतरी थी और गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर मुसलमानों की उस वक्त मुस्तहकम नहीं थी, क्योंकि मुसलमानों के आपस में बहुत झगड़े चल रहे थे। खास तौर पे स्पेन फतह करने के थोड़ी अरसे बाद ये अफसोसनाक बात जाहिर होना शुरू हो गई थी कि एक रेसिस्ट किस्म का तनाजा शुरू हो गया था अरबों और बर्बरों में भी और अरबों के डिफरेंट कबीलों के दरमियान भी। तो इस वजह से कुछ इंतशार था। तो इस इंतजार की वजह से अब्दुर्रहमान अव्वल को ये मौका मिला कि वो अपना इक़्तिदार कायम कर सके, और उन्होंने फिर
ایک حکومت قائم کی اسپین میں جس کو عباسی خلافت نے ختم کرنے کی کافی کوشش کی لیکن کر نہ سکے، اور مشہور فرانسیسی بادشاہ شارلمین جو کہ ہولی رومن امپائر کا فاؤنڈر بھی تھا، اس کی فوجوں کو بھی عبد الرحمن الاول نے شکست دی، شمال سے عیسائیوں کو بھی شکست دی، اور اس طرح اسپین میں پہلی دفعہ مسلمانوں کی ایک بہت زیادہ مستحکم حکومت ان کے دور میں پھر قائم ہوئی، اور اس کے بعد ان کا اقتدار چلا، ان کے اولاد میں عبد الرحمن ثالث بہت مشہور ہوئے، یہ اسپین کی گولڈن ایج بھی کہی جاتی ہے، بہت زیادہ سائنسدان اس دور میں اسپین میں پیدا ہوئے، ایون جو ہے وہ اسپین کے جو مسلمانوں کی ایک کنٹریبیوشن ہے سائنس میں، پالیٹکس وغیرہ میں، وہ تو خیر سب جانتے ہی ہیں کہ پوری یورپی دنیا کو کافی حد تک ان علوم سے روشناس بھی اسپین نہیں کرایا، اسپین کے ذریعے ایون جو پرانے یونانی حکمات ہیں ان کے ترجمے بھی پہلے مسلمانوں نے عربی میں کیا، اور وہاں سے وہ یورپ میں پھیلے، اور ابن رشد جیسے فلاسفر یا زہراوی جیسے سرجن اور عباد بن فرناس جیسے ویژنریز اسپین نے پیدا کیے، لیکن اس کے بعد ہر عروج کو جیسے زوال ہے تو جو بنی امیہ کی حکومت تھی وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی 10ویں صدی کے آخر تک، اور اس کے بعد ان کے ایک وزیر نے بہت شہرت حاصل کی تھی، ان کو المنصور کہتے ہیں، محمد بن نبی عامر، اور ان کے دور میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان حکومت اسپین میں اپنی پیک پر آ گئی، لیکن اس کے بعد 1000 AD کے بعد مسلمانوں کا مسلسل ایک زوال کا سائیکل شروع ہو گیا، اور اس میں یہ تھا کہ المنصور کے بعد ان کے کچھ جانشین نااہل ثابت ہوئے، پھر جب بنی امیہ کی خلافت کا اسپین میں خاتمہ ہو گیا مکمل طور پر 1031 میں اندرونی انتشار کی وجہ سے، تو ایک طوائف الملوکی پھیل گئی، اور اسپین میں 8-10 مختلف مسلمان کنگڈمز بن گئی، ہر چھوٹے شہر کے گرد ایک کنگڈم بن گئی، جس وجہ سے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں بہت شروع ہوئی، اور یہ وہ دور تھا جب مذہبی جوش و جذبے کی بنا پر ایک کروسیڈر اسپرٹ جو ہے وہ یورپ کو بھی لپیٹ میں لے رہا تھا، اور اس کا ایون جو کروسیڈ ہم لوگ صلیبی جنگوں کو زیادہ جانتے ہیں جو فلسطین میں ہوئی، اور وہ ایک بہت بڑی انڈرٹیکنگ تھی، لیکن انٹرسٹنگلی پہلی جو کروسیڈ کا کانسیپٹ تھا وہ اسپین میں ہوا، اور پوپ کے کہنے پر اسپین کے اندر جو ہے باربسترو کے شہر پر حملہ کر کے مسلمانوں کا قتل عام کیا عیسائیوں نے، اور وہاں سے سٹارٹ ہوا ایک کروسیڈنگ اسپرٹ، اور عیسائی چونکہ مسلمانوں جتنے نہ پڑھے لکھے تھے نہ زیادہ کلچرڈ تھے، لیکن ان میں ایک چیز زیادہ نظر آ رہی تھی کہ وہ مسلمانوں کی نسبت زیادہ یونائٹڈ تھے، اور ان میں مذہبی جوش و جذبہ بھی ایک لحاظ سے زیادہ تھا، وہ پہاڑی علاقوں کے ٹف علاقوں کے رہنے والے تھے، جبکہ مسلمان مالی خوشحالی میں تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ تھی کہ مسلمانوں میں نسلی ڈفرینسز کو بہت اہمیت دی جا رہی تھی اس دور میں، جبکہ یہ بات ہم سارے جانتے ہیں کہ اسلام میں نسلیت کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن یہ ایک اسپین کے اندر اس چیز نے بہت خطرناک صورتحال اختیار کر لی، خاص طور پہ بنی امیہ کے ڈاؤن فال کے بعد دوبارہ، کہ عربوں اور بربروں کے درمیان شدید اختلافات، اور جو اسپینی عیسائی تھے جو مسلمان ہوئے تھے انیشل پیریڈ میں، ان کی اولادوں کے درمیان، ان تین نسلوں کے درمیان اختلافات نے مسلمانوں کی کسی بھی کنگڈم کو زیادہ عرصہ چلنے نہیں دیا۔ جیسے بھی اب جب الفونسو ایک بادشاہ تھا، الفونسو ششم، اس نے تقریباً پورا اسلامی اسپین 11ویں صدی میں ہی فتح کر لینا تھا اگر یوسف بن تاشفین افریقہ سے مسلمانوں کی داد رسی کے لیے نہ آتے۔ بنی امیہ کے بعد یہی پیٹرن رہا کہ مسلمان جب بالکل ایسے لگتا کہ چراغ گل ہونے لگا ہے تو افریقہ سے کوئی مسلمانوں کی امداد آتی، کوئی لشکر آتا اور وہ سچویشن کو کچھ ریسٹور کر دیتا۔ تو یوسف بن تاشفین نے الفونسو کو بڑی شدید شکست دی زلاقہ کے میدان میں 1085 میں، پھر ریجووینیٹ ہو گیا، لیکن پھر وہی نسلی اور محلاتی سازشوں کی وجہ سے ان کی مرابطین کہتے تھے یوسف بن تاشفین کے فالورز کو، تو مرابطین کی حکومت ٹوٹل کوئی 60-70 سال چل سکی، پھر دوبارہ وہی صورتحال ہو گئی، پھر طوائف الملوکی ہو گئی۔ تو اس کے بعد افریقہ سے ایک اور گروہ اٹھا جو موحدین کہلاتے تھے، عبد المومن ان کے پہلے لیڈر تھے نارتھ افریقہ سے، انہوں نے ایک بار پھر ریجووینیٹ کیا، الرکوس کی لڑائی میں 1195 میں عیسائیوں کو بدترین شکست دی، لیکن اس کے بعد 1212 میں وہ جنگ ہوئی جس کو آپ ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کا، ایک irreversible اسپین میں، یہ لاس نواز دی تولسا کی لڑائی تھی جس میں مسلمان ایک بہت بڑا لشکر لے کر آئے، عیسائی بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر آئے، ایک بہت میگا بیٹل ہوئی جس میں مسلمانوں کا تقریباً پورا لشکر ملیا میٹ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر مسلمان مسلسل آن دا ڈیفینسو رہے، اور پھر ایسے رہ گیا کہ جو ہم کہتے ہیں نا سکوت غرناطہ، اسپین تو کافی بڑا تھا،
اور ہمارے کرتبہ اور اشبیلیا اور سرکستہ جیسے اور ویلنسیا جیسے بہت زیادہ کلچرل سینٹرز تھے، وہ سارے کے سارے اس لڑائی کے بعد عیسائیوں کے قبضے میں چلے گئے، اور 1250 تک صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کے پاس صرف غرناطہ اور اس کے ارد گرد کا چھوٹا سا علاقہ اور ایک ساحلی بیلٹ رہ گئی تھی، جس میں جبل الطارق اور مالکا اور غرناطہ کے شہر شامل تھے۔ لیکن اس میں ہوا ایسے کہ عیسائی چونکہ ٹالرنس بالکل نہیں کرتے تھے، تو مسلمانوں کو جن علاقوں کو عیسائیوں نے فتح کیا اس سے مسلمانوں کی بہت زیادہ مائیگریشن ہوئی، کچھ افریقہ چلے گئے، بہت سارے غرناطہ آ گئے، اسپیشلی وہ جو کہ سکلڈ تھے۔ اس وجہ سے غرناطہ کی کنگڈم میں ایک ایسی انٹلیکچوئل ڈیپتھ پیدا ہوئی کہ ایک تو انہوں نے کافی زیادہ سائنٹیفک اور کلچرل اچیومنٹس بھی کی، دوسرا اتنی چھوٹی سٹیٹ ہونے کے باوجود یہ 250 سال تک ایک ہوپ بنے رہے کہ شاید غرناطہ سے دوبارہ اسلامی اسپین ریجووینیٹ ہو جائے گا، لیکن وہ ہوپ الاس پوری نہ ہو سکی، بلکہ جو افریقی حملہ آوروں کی یا افریقی جو مسلمانوں کی آخری ایک کوشش تھی مسلمانوں کو اسپین میں ہیلپ کرنے کی، وہ بھی ریو سلادو کے مقام پر لڑائی ہوئی تھی 1340 میں، اور اس میں بنو مرین جو کہ شمالی افریقہ میں اس وقت حکمران تھے، ان کی ایک فوج مسلمانوں کی غرناطہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئی تھی، لیکن یہ لڑائی میں بھی مسلمان عیسائیوں سے شکست کھا گئے، اور اس کے بعد غرناطہ کی سلطنت کافی عرصہ عیسائیوں کی باج گزار بھی رہی، ان کے رحم و کرم پر بھی رہی، وقتاً فوقتاً ان کے آپس میں کانفلکٹ چلتے رہے۔ غرناطہ کی اسٹیٹ نے ایک بہت اچھا بارڈر ڈیفنس میکینزم بھی اسٹیبلش کیا تھا قلعوں کے ذریعے، جس کی وجہ سے اس پر اٹیک کرنا مشکل تھا۔ پھر اس وقت تک عیسائیوں کی بھی 3-4 مختلف سلطنتیں بن چکی تھیں، اراگون کی سلطنت علیحدہ تھی، کستلا کی یا کیسٹیل کی علیحدہ تھی، تو ان کے آپس میں اختلافات کی وجہ سے بھی غرناطہ سروائیو کرتا رہا، لیکن الٹیمیٹلی 1469 میں ان دونوں سلطنتوں کا آپس میں اتحاد ہو گیا، اور اراگون کے جو بادشاہ تھے فرڈیننڈ، ان کی شادی ہو گئی ملکہ سے، کستلا کی ملکہ ایزابیلا سے، اور ایزابیلا ایک انتہائی مؤثر عیسائی خاتون تھی جن کا بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ ایک اینٹی مسلم پالیسی پر تھا، تو انہوں نے یہ شروع سے ہی اصرار کیا کہ کاستیل کی ریاست بڑی ہے اور ہماری پالیسیز فالو ہونی چاہیے اس اتحادی حکومت میں، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کو اسپین سے ختم کر دیں۔ تو 1492 میں پھر آخر کار یہ ہو گیا، اور 2 جنوری 1492 کو مسلمانوں نے غرناطہ میں بھی ہتھیار ڈال دیے۔ اس میں سقوط غرناطہ میں کچھ غداریوں کی اور وہی والی دوبارہ کی سچویشن سامنے آئی ڈاکٹر صاحب کہ مسلمان آپس میں بھی بہت لڑے، اور اس وجہ سے بھی یہ فائنل شکست ہوئی۔ تو یہ جو مسلمانوں کی ایک ڈس یونٹی تھی، یہ مسلسل اسپین میں مسلمانوں کے زوال کا باعث بنی رہی، اور ایک بہت بڑی وجہ بنی مسلمانوں کے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، ہم زوال پہ انشاءاللہ ابھی اگلے اس میں بات کرتے ہیں۔ میں مہتاب صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا کہ 3 مکس نسلیں یہاں پر آئیں اور انہوں نے یہاں پہ آ کے ظاہر ہے کلچر بھی فروغ دیا ہوگا، تو مہتاب صاحب ایک کیسا کلچر اسپین کے اندر، اندلس کے اندر فروغ پایا جو مسلمانوں کے ذریعے سے وہاں پہ ڈیولپ ہوا؟ جی بہت شکریہ عمران صاحب۔ جو صرف نسلوں کی بات نہیں ہے کہ جو بربر، عرب اور دوسرے تھے، بلکہ جو اسپین کے اندر جو مسلم اسپین جو تھا اندلس، اس کا جو دور عروج تھا، اس کے اندر اس کا معاشرہ ایک بہت ہی تکثیریت پسند معاشرہ تھا، جسے پلورلزم کی ہم مثال کے طور پہ اسے پیش کر سکتے ہیں کہ اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے۔ اچھا، یونیورسٹیز میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں نا، وہ یہودی اسکالرز بھی ملیں گے۔ عیسائیوں میں اتنے بڑے اسکالرز ہمیں اس دور میں نظر نہیں آتے، لیکن طلباء رہے جنہوں نے پھر بعد میں بہت یورپ کے اندر کیا، ان کے شاگردوں کا ایک سلسلہ چلا وہاں پہ، لیکن وہ لوگ بھی مسلمانوں اور دور دور سے وہاں پہ آتے تھے، اور معاشرے کے اندر بہت ہارمنی جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھی۔ اگر آپ اس کا تقابل ہم کر سکیں جو ریسٹ آف مسلم ورلڈ تھا، تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو جو بنو امیہ کا دور تھا وہ عربیت کا دور تھا، کہ عرب جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا تھا، اور عجمی شاید اتنے اس کے اندر نہیں تھے، جس کے ایک ریزسٹنس آئی، اور اسی کی وجہ سے پھر بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو جب بنو عباس آئے تو ان کا دور جو ہے وہ عجمیت کا دور تھا، اس کے اندر شعوبیت کی تحریکیں چلی، اور پرشین جو کلچر اور وہ اس نے فروغ پایا وہاں پہ۔ لیکن
اس کے بنسبت جو ہے اندلس کے اندر وہ اپنے عروج کے اندر بہت ہی ایک یہ کہہ لیں کہ پیسفل اور وہ رہا اس کے اندر، اور اسی کی وجہ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ جو علمی بنیاد ہے وہ ہمیں جتنا چھوٹا سا علاقہ تھا اس کی نسبت کئی گنا زیادہ بڑی ہمیں اس کی علمی بیس ملتی ہے. وہاں پہ سائنٹسٹ آپ دیکھیں تو بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہے مسلمان وہ اس علاقے سے رکھتے ہیں، جو علم کے اندر قرآنی علم ہے، تفسیر ہے، حدیث کا خیر سلسلہ اتنا زیادہ نہیں وہاں پہ گیا، لیکن فلسفے کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں پہ ملتی ہیں. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس دور میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ آرکیٹیکچر کے حساب سے، تو گھروں کے اندر پانی کی پائپ لائنز جو بچھائی گئی وہ آج تک بھی مختلف شہروں میں، قرطبہ میں اور غرناطہ میں، اور اس کی جو پرانی آبادیاں ہیں اشبیلیہ کی، وہاں پہ آج بھی موجود ہیں. اس کے اوپر بہت ساری ڈاکومنٹریز موجود ہیں جنہوں نے اس کو دکھایا. جو انہوں نے وہاں پہ عمارتیں تعمیر کی، وہ مسجد قرطبہ کی شکل میں ہو یا وہ جو بیت الحمرہ ہے اس کی شکل میں، آج بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارا آرکیٹیکچر وہ ہمیں ملتا ہے جس کی کہ نظیر نہیں ملتی، اور جس میں فن جو ہے سول انجینئرنگ وہ اپنے عروج پہ نظر آتی ہے. اسی طرح وہاں پہ اس وقت میں بارود کا استعمال یا جو آتشی اسلحہ تھا اس کا استعمال اس دور میں کیا گیا کہ جب شاید باقی دنیا کے اندر اس کا تصور بھی نہیں تھا. اور اس کی بھی ایک وجہ جو ہے وہ ان کے پاس ان کے لیے ایک بڑی جو پلس پوائنٹ تھا کہ جس میں شاید عیسائی دنیا کو کے درمیان موجود اس چھوٹے سے خطے کو اس کو سروائیو جو کرنے کے لیے سپورٹ مہیا کی. تو اسپیشلی جو معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایسا معاشرہ کہ جس کا شاید جو ویسٹرن جو ہے جنہوں نے سیکولرزم کے ذریعے سے یا دیگر جتنی بھی تحریکیں تھیں اس میں جو تکثیر پسندی کو بنانے کا وہ پورا عمل جو ہے اس کی انسپریشن شاید اندلس سے ہی انہیں ملتی ہے جب بھی جو جس چیز کو انہوں نے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. لیکن ہمیں آج تک کی جو دنیا ہے اگر اس کا تقابلی جائزہ ہم لیں تو شاید ہمیں کہیں پہ بھی ملنے کو نہیں. مطلب فرانس کی صورتحال آپ آج کی فرانس کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو ہمیں وہ عیسائی جو ہے جو شدت پسندی ہے وہ فرانس کے اندر نظر آتی ہے لبرل شدت پسندی کی شکل میں. لیکن وہاں پہ اس طرح کی کوئی جو ہے وہ نہیں رہی کہ جو کبھی عیسائیوں کے اندر جو ہے شہروں کے اندر بغاوت نہیں ہوئی اور کبھی جو ہے یہودیوں کو وہاں پہ نہیں ہوا. اور جیسے ہی سقوط اندلس ہوا تو مسلمانوں کے ساتھ تو جو ہوا اس کے بعد یہودیوں کے اوپر وہاں پہ ایک بہت بڑی افتاد آئی اور پورے یورپ سے ایلیمنیٹ کر دیا گیا اور ان سب کو بھی وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. بہت شکریہ مہتاب صاحب. ڈاکٹر حسان بخاری صاحب، ہم اس پہ سقوط پہ بات کر رہے ہیں تو اس ساری صورتحال میں جب سقوط غرناطہ ہوا تو پھر مسلمانوں کی صورتحال کیا تھی؟ بیسیکلی جب سقوط غرناطہ ہوا نا وہ ایک نیگوشیٹڈ سرنڈر تھا. اس میں یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور نہیں کیا جائے گا، یہ ایک شک شامل تھی، اور جو مسلمان اسپین میں رہنا چاہیں گے انہیں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی. لیکن جیسا کہ مہتاب صاحب نے کہا یہودی جو مسلمانوں کے انڈر بہت زیادہ ایون ہائی عہدوں پر بھی رہے اور ان کو بڑا ٹالرنس کا مظاہرہ کرتے تھے مسلمان، ان کے بارے میں تو شروع میں ہی آرڈر آ گیا کہ یہ یا عیسائی ہو جائیں یا چھوڑ دیں ملک، اور ان کو جو ہے ان کو مکمل طور پر اندلس سے مٹا دیا گیا. تھوڑی عرصے میں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ نہیں تھی. لیکن پھر وہ مسلمانوں کے جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کی خلاف ورزیاں چند ہی سال میں شروع ہو گئی اور مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنایا جانے لگا اور ان کی پراپرٹیز کو ہتھیانے کی کوشش کی جانے لگی. اور یہ سارا کچھ صرف اسی لیے کیا گیا کہ مسلمان بفر کر کوئی ریئیکشن دیں تاکہ عیسائیوں کو معاہدہ توڑنے کا بہانہ مل جائے. اور ٹوٹل 7-8 سال کے اندر ہی انہوں نے ایک دفعہ جو ایک غرناطہ کا محلہ تھا البیسان، اس میں ایک اپرائزنگ ہوئی معمولی سی، جس کا بہانہ بنا کر انہوں نے عیسائی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ اب کوئی معاہدہ وغیرہ کالعدم ہے اور مسلمانوں کا مسلمان رہنا پھر جرم ٹھہرا. اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1 کروڑ کے قریب مسلمان پورے اسپین کے طول و عرض میں موجود تھے 1492 میں.
اور یہ چیز تھی کہ چونکہ غرناطہ کی اسٹیٹ موجود تھی اسپین کے اندر اور اس کی ایک عسکری قوت بھی تھی، تو اس وجہ سے مسلمانوں کی مکمل طور پر نسل کشی غرناطہ کی موجودگی میں نہیں کی گئی، کیونکہ ایک تو غرناطہ والوں کے لنکس عثمانی سلطنت سے بھی تھے، افریقہ والوں سے بھی تھے، تو وہ کچھ اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ بہت زیادہ پرووک نہ کیا جائے۔ لیکن جب یہ آخری مسلمانوں کا بیسٹن بھی اسپین سے رخصت ہو گیا تو اس کے بعد پورے اسپین میں مسلمانوں پر عرصہ حیات مکمل طور پر تنگ کر دیا گیا، اور ان میں سے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1/3 کے قریب تو مارے گئے اور 1/3 یا غلام بنا لیے گئے، اور 1/3 کے قریب ہجرت کر گئے افریقہ، اور جو باقی بچے انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور ان کو نام دیا گیا موریسکوز کا، کیونکہ مسلمانوں کو یہ مورز کہتے تھے، تو ان 9 عیسائیوں کو موریسکوز کا نام دیا گیا، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو صرف اپنی جان بچانے کے لیے عیسائی ہوئے تھے، خفیہ طور پر یہ مسلمان ہی رہے، اور عیسائیوں نے بھی اس حقیقت کو سمجھا کہ یہ ابھی بھی اپنا جو ہے وہ مذہب کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے موریسکوز پر مسلسل جبر و تشدد جاری رہا، جس کی وجہ سے 1566 میں ایک اور کوشش ہوئی جس میں یہ تھا کہ مسلمانوں نے غرناطہ اور اس کے ملکہ علاقوں میں بغاوت کی، موریسکو ریوولٹ اس کو کہا جاتا ہے، اور اسپین کا بادشاہ اس وقت فلپ ثانی تھا، تو فلپ ثانی نے ایک جو ہے وہ بہت زیادہ سختی سے اس بغاوت کو کچلنا شروع کیا، لیکن مسلمان بڑی بہادری سے لڑے، اور ان موریسکوز نے ایک ریکویسٹ کی عثمانی سلطنت کو بھی، جس وقت نئے نئے سلطان سلیمان اول کا انتقال ہوا تھا اور ان کے بیٹے سلطان سلیم دوم عثمانی سلطنت کے تخت پر بیٹھے تھے، اور ان سے بھی مدد کی درخواست کی گئی، لیکن عثمانی سلطنت نے سائپرس کی مہم میں بزی تھی، وہ ان کی اس وقت مدد نہ کر سکی، اور یہ بڑی بے دردی سے یہ لوگ پھر مار ڈالے گئے، اور ان کی اکثریت کو اس کے بعد دھکیل دھکال کے اسپین سے باہر نکال دیا گیا، جو کچھ ان میں بچے، اور اکثریت ان کی مار ڈالی گئی، اور اس کے بعد پھر اسپین میں ایک مسلمانوں کا وچ ہنٹ ہوا، اور سرکاری طور پر 1625 میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب اسپین میں کوئی مسلمان نہیں بچا، اور انہوں نے اس قسم کے ٹیسٹ رکھے ہوئے تھے کہ وہ سور کھلاتے تھے زبردستی انہیں کہ دیکھیں مسلمان ہیں یا نہیں ہے، اور ایک بدنام زمانہ ترین محکمہ اسپینش انکویزیشن کا قائم کیا گیا، جس کا مقصد صرف لوگوں کو ٹارچر کرنا تھا اسپینش چرچ کے اندر، اور وہ مسلمانوں کو ان میں بدنام زمانہ ٹارچر سیلز میں لے جاتے تھے، اور وہ مشینیں ابھی بھی جو ٹارچر کے لیے یوز ہوتی تھی وہ میوزیمز میں موجود ہیں، اور پہلے مسلمانوں اور کسی حد تک یہودیوں پر ان کا استعمال کیا گیا، اور جب اسپین میں مسلمان نہیں رہے تو اس انکویزیشن کے منہ کو اتنا خون لگ چکا تھا کہ اس نے پھر عیسائیوں پر اپنے وار شروع کر دیے، اور جو ایک اسپین کے اندر یا یورپ کے اندر ایک مذہب سے نفرت کی فضا پیدا ہوئی، جس کو بعد میں 17ویں صدی میں بہت زیادہ بڑھوتری ملی، اس کی وجہ ایک بہت بڑی وجہ یہ اسپینش انکویزیشن بھی تھی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ایک مختصر سے بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہم سقوط اندلس پہ بات کر رہے ہیں۔ مہتاب صاحب یہ فرمائیے گا کہ اندلس میں جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مسلمان جو ہے نا وہ 3 گروہوں میں اس سقوط کے بعد جو ہے نا وہ تقسیم ہو گئے، کچھ جو ہے نا وہ زبردستی عیسائی بنا دیے گئے، تو جو مہاجر بنے تھے اور ہجرت کر گئے، اور اس دوران ہم ترکی میں بھی مسلمان جو ہے وہ اپنی حکومت بنا رہے تھے، اور اس طرف بھی مسلمان عروج شاہ جو ہے وہ ان کا زمانہ تھا، لیکن اس دوران ان مہاجرین کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ عمران صاحب، جو مہاجر ہوئے اصل میں اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ 2 لوگ تھے، ایک وہ تھے کہ جن کی ہجرت اس طریقے سے ہوئی کہ ان کو غلام بنایا گیا، اور ان کی اکثریت کو پھر اسپین سے نکال کے امریکہ جو نئی دنیا تھی، جو کہ جو فریڈینڈ اور ایزابیلا تھی، انہوں نے ہی کولمبس کو روانہ کیا تھا، امریکہ دریافت ہو چکا تھا ان کے دور میں ہی، تو اس کے بعد کے جو ادوار ہیں اس میں یہ شفٹ کر رہی تھی، اسپینش کالونیز بن رہی تھی پہلی دفعہ، جو موجودہ جو غرب ہند ہے، ویسٹ انڈیز کے علاقے، وہاں پہ یہ ہو رہی تھی، تو وہاں پہ بڑی تعداد میں جو مسلمان غلام جو تھے، جنہیں غلام بنا لیا گیا تھا، ان کو شفٹ کیا جا رہا تھا اس میں۔ ایک وہ لوگ ہیں، ایک دوسرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے بحر کلزم کو کراس کر کے تو شمالی افریقہ کے اندر بنا لی اس میں۔ تو اس وقت ترکی تو خاصی مضبوط سلطنت بن چکی تھی، اور یورپ کے اندر وہ فتوحات بھی سمیٹ رہے تھے، لیکن یہ ایک تاریخی ستم ظریفی ہے کہ ترکوں
کا کردار اسپین کے مسلمانوں کے حوالے سے کوئی شاندار نہیں رہا. انہوں نے براہ راست اس طرف توجہ نہیں دی اور جس کی وجہ سے یہ سلطنت نہ صرف مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن گئی بلکہ اس کے بعد بھی جو مسلمانوں کے مظالم ہوئے ان کو بھی ترکوں کی طرف سے کوئی خاص امداد نہ مل سکی اس میں. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو بحر کلزم کے جزائر کے اندر جو رہنے والے مسلمان تھے جنہیں کہ یورپین جو ہسٹورینز ہیں وہ بحری قزاق قرار دیتے ہیں, پائرٹس انہیں کہتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ ان کو للکارا جو اسپین کی اس وقت مضبوط نیوی تھی اور وہ ان کے جہاز جو امریکہ کی طرف سے جا رہے ہیں اس کے بھی بہت سارے شواہد ایسے ملتے ہیں کہ ان جہازوں پہ حملہ کیا اور وہ لوگ جن کو غلام بنا کے لے کے جایا جا رہا تھا ان کو بھی وہاں سے آزاد کروایا اور وہاں سے لیا. اور اس کے بعد ان کی چھوٹے چھوٹے جو بحری بیڑے تھے 5-5 7-7 جہازوں کے, یہ اندلس کے ساحل پہ جاتے, اس کے ساتھ کچھ فوج ہوتی, وہاں چھاپا مارتے اور مختلف علاقوں کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو یہ بھرتے اور شمالی افریقہ کے اندر لے کے آتے. یہ سلسلہ خاصا طویل چلتا رہا اور اکثریت جو وہاں سے مسلمان ہجرت کر کے شمالی افریقہ آ سکے یہ سارا انہی لوگوں کے مرہون منت تھا. اور اس میں ایک بہت بڑا نام جو بربروسا برادران کا ہے جس میں عروج بربروسا اور اس کے بعد ان کے بھائی جو ہے خیر الدین بربروسا تھے جنہوں نے بعد میں سلطنت عثمانیہ کی بحری بیڑے کی بھی کمانڈ کی. تو یہ لوگ تھے جنہوں نے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ مسلمانوں کو ریسکیو کیا اور وہ لے کے یہاں پہ آتے رہے. اور یہ سلسلہ بہت بعد تک چلتا رہا جب تک کہ وہاں پہ مسلمان موجود رہے. اس سلسلے کو روکا نہیں جا سکا. انہوں نے بہت کوششیں کی ساحلوں کے اوپر, بڑی چونکہ اسپین کی نیوی جو ہے اس وقت یا ان کی جو بحری افواج تھی وہ خاصی ہو چکی تھی, منظم ہو چکی تھی اور خاصی مضبوط بھی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ ہوتا اور کچھ ایسے شواہد تاریخ میں ملتے ہیں کہ باقاعدہ ایک نیٹ ورک تھا کہ جہاں پہ جو وہاں پہ مسلمان جو موجود تھے تاکہ وہ لوگ بھی جنہیں زبردستی عیسائی بنا لیا گیا تھا ان کا باقاعدہ سے ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق لوگ کسی جگہ پہ جمع ہوتے اور یہاں سے جاتے, وہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ ہوتی اور اس کے بعد وہ لوگ جہازوں پہ سوار ہو جاتے اور انہیں یہاں پہ واپس لے کے آیا جاتا شمالی افریقہ کے اندر وہ ہوتے. اور یہ بھی ایک جو ہے وقت کی ایک عجیب سی تصویر ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اسپین سے آتے تھے تو وہ اپنے جو گھر ہوتے تھے ان کی چابیاں لے کے آتے تھے اور شمالی افریقہ کے اندر ایک طویل عرصے تک اور شاید آج تک بھی ہو کہ جو اسپین کے مہاجرین تھے ان کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ ان کے گھروں کے دہلیز کے اوپر وہ چابیاں لٹک رہی ہوتی تھی کہ جو اپنے گھر وہ چھوڑ کے آئے تھے وہاں پہ. مہتاب صاحب شکریہ. گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو مسلمان زوال کا شکار تھے اور اندلس کا سقوط ہو رہا تھا, لیکن ساتھ ساتھ ترکی کے اندر جو ہم پہلے پروگرام میں تذکرہ کر رہے ہیں بار بار, تو ترکی کے اندر عروج کا بھی زمانہ تھا. تو اس طرف ایک مثبت پہلو بھی تھا, رہنمائی کیجئے گا. جی وہ ہے نا اقبال کا شعر کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو جو اسپین کے زوال کی ایک کہانی سٹارٹ ہوتی ہے وہ 11ویں صدی سے ہوتی ہے اور ترکی میں مسلمانوں کے عروج کی کہانی بھی 11ویں صدی سے شروع ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی یہ سلطان جو صدر ہیں ترکی کے طیب اردگان صاحب, انہوں نے ایک بڑی مسجد کمیشن کی ہے تو اس کے ہر مینار کی جو ہائٹ ہے وہ 1071 فٹ رکھی گئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 1071 میں ترکوں نے یہ جو موجودہ ترکی کا علاقہ ہے اس کا جو میجورٹی بیشتر علاقہ ہے جو ایشین سائڈ پہ, اس کو اناٹولیا کہتے ہیں. تو اناٹولیا مکمل طور پر ایک بیزنٹین رومیوں کا علاقہ تھا, اس کو مسلمان روم کہتے تھے اور ادھر مسلمان نہیں ہوتے تھے, ادھر کلی طور پر کرسچن پاپولیشن ہوتی تھی. تو 1071 میں مانزی کرت کے مقام پر لڑائی میں مسلمانوں کو ایک بڑی شاندار فتح ہوئی اور اس کو وہ اسی کی یاد میں اردگان صاحب نے بھی اس مسجد کی میناروں کی ہائٹ پر رکھوائی. وہ ترکی کی نیشن اس کو ایک اپنی ہسٹری کا سنگ میل قرار دیتی ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اناطولیہ میں انٹر ہونا شروع ہوئے. اور یہ چیز ہم نے دیکھی پھر
کہ جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھتا رہا 11ویں 12ویں 13ویں صدی میں مسلمان اسپین میں سمٹتے گئے لیکن اناٹولیا میں پھیلتے گئے. اور یہ چیز جو ایک انٹرسٹنگ چیز نظر آتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ جو چیزیں مسلمانوں کو اسپین میں زوال کا باعث تھیں اس کی الٹ چیزیں ہمیں ترکی میں نظر آ رہی تھی کہ ترکی میں بھی ترکوں کے بھی بہت ڈفرینٹ قبائل تھے اور پہلے سلجوکی سلطنت اور اس کے بعد 1299 میں عثمانی سلطنت سٹارٹ ہوئی. تو لیکن اس کے باوجود ان میں ایک کانشیس بہت پکا تھا, وہ اپنے آپ کو غازی کہتے تھے اور ایک اسلامی جذبے سے کافی معمور بھی تھے. اور ہمیشہ ان کا یہ تھا کہ جب بھی وہ ایک غیر مسلم فوج کو یا غیر مسلم سلطنت کو مقابلے پر دیکھتے تھے تو پھر ہمیشہ آپس میں اتحاد کر لیا کرتے تھے. یہ ان میں ایک نیشنل اسلامک کانشیس موجود تھا. جبکہ اندلس میں ہمیں یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ جو ایک شمال کے عیسائی حکمران تھے وہ اس چیز میں بڑی مہارت سے مسلمانوں آپس میں لڑاتے تھے. جیسے کہ ایون غرناطہ کی اسٹیٹ کو یوز کیا گیا اور اشبیلیا کے خلاف بھی غرناطہ کی اسٹیٹ کی ایک ہیلپ لی گئی عیسائیوں کی طرف سے, کیونکہ ان کی آپس میں دشمنی تھی تو عیسائیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. اور اس طرح اسپین میں ایک مسلمانوں کی آپس میں ہر وقت کی خانہ جنگی نے ان کے زوال کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا تھا. تو ترکوں کی اس چیز نے, اس یونٹی نے ان کو بہت آگے تک بڑھایا. اور جو بیزنٹین امپائر تھا اس کو ختم کرتے کرتے 1453 میں پھر فائنلی ایک ایونٹ جس کا مسلمانوں نے بہت ایک یعنی کہ جس میں مسلمانوں کی بہت زیادہ ایک کوششیں صرف ہو چکی تھی اور تقریباً 700-800 سال سے کوشش جاری تھی کہ قسطنطنیہ پر اسلام کا جھنڈا لہرائے. وہ فائنلی 1453 میں سلطان محمد فاتح عثمانی سلطان کے دور میں ہوا. اور یہ وہ دور تھا جب اسپین میں مسلمان آخری دموں پر تھے اور اس کے 40 سال بعد ہی سقوط غرناطہ ہو گیا. اور ان دونوں ایونٹس کو ایک ٹرننگ پوائنٹ لیا جاتا ہے ماڈرن ہسٹری کی, اور بہت سارے ہسٹورین ماڈرن اور میڈیول کی جو ڈیمارکیشن ہے وہ ان دونوں ڈیٹس میں سے کسی ایک پر لگاتے ہیں کہ یا وہ 1453 پر لگاتے ہیں جو قسطنطنیہ کی فتح ہوئی مسلمانوں کے ہاتھوں, یا وہ 1492 پر لگاتے ہیں کہ اس سال غرناطہ کا فوج بھی ہوا اور اس سال کولمبس امریکہ بھی پہنچا. تو یہ چیز تھی کہ پھر اس کے بعد پہلے جب مسلمان ویسٹرن یورپ میں پھیل رہے تھے تو پھر عثمانی سلطنت کے تحت ایسٹرن یورپ میں پھیلنا شروع ہو گئے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسپین سے آنے والے کئی مسلمان عثمانی سلطنت کے ایسٹرن یورپین علاقوں میں بھی گئے اور خاص طور پر اہل یہود کی بہت بڑی تعداد ان علاقوں میں آباد بھی ہوئی. تو لیکن جو چیز ہمارے ادھر جاننے کی ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں جو قوموں کو ممتاز کرتی ہیں اور ان کو سروائیول میں ہیلپ کرتی ہیں, اور کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں جو ان کو ڈسٹرکشن میں ہیلپ کرتی ہیں. تو اگر ہم اس واقعے سے کچھ سبق لیں اور اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو یہ جو برے صغیر پاک و ہند کا ایک خطہ ہے یہ بالکل ایک اس طرح ایک علیحدہ خطہ ہے جیسے کہ اسپین کا آئیبیرین پیننسولا یا ترکی کا اناٹولین پلیٹو سمجھا جاتا ہے. سب کانٹیننٹ ہمیشہ سے اس کی ہسٹری ایک یونیک رہی ہے. اور اس میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے 2 انکلیوز موجود ہیں لیکن مسلمان اوور آل اس میں منارٹی میں اور بھارت میں ایک ہندوتوا کا جنون بھی طاری ہوا ہے. اور یہ جو ہندوتوا کا جنون ہے یہ مذہبی جنونیت, یہ چیز آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ کارروائیاں کی. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ 1930s میں ایک وفد بھی اسپین بھیجا گیا تھا ہندوؤں کی طرف سے کہ وہ یہ لیسنز لے کر آئے کہ مسلمانوں کو آخر اسپین سے کیسے نکال باہر کیا گیا تھا. اور ابھی ایک ہندوتوا کا انکلیو بھی ہم نے دیکھا ہے جس میں وہ دعوے کر رہے ہیں, جس میں وہ وعدے کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو برے صغیر سے نکال دیں گے. یہاں پر یہی چیز ہے کہ اگر آپ نے سیکھنا ہے یہاں پر وہ کام کیجئے جو ترکی میں مسلمانوں نے کیے تھے اور جو اسپین میں مسلمان نے کیے تھے وہ ہم نے نہیں کرنے. ہم نے ڈس یونٹی کی بجائے یونٹی کو فروغ دینا ہے. اور ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے کہ اسلامک نیشنل کانشیسنیس جو کہ اسپین کے مسلمانوں نے کھو دیا. اپنی ساری کلچرل اچیومنٹس کے باوجود وہ وحشی اور ان پڑھ عیسائیوں سے شکست کھا گئے, کیونکہ جیسے کہ ابن خلدون نے بھی اپنا فلسفہ دیا ہے کہ ایک جو قومی عصبیت ہے اس کے بغیر کسی بھی قوم کا سروائیول ممکن نہیں ہوتا. اور مسلمانوں کی جو قومی عصبیت یا نیشنلزم ہے وہ اسلام کی بنیاد پر ہوتی ہے, جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی واضح فرمایا اور بھی ہمارے کئی انٹلیکچوئل اس کو واضح فرما چکے ہیں. تو اسپین سے جو سیکھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا انجام غرناطہ والا نہیں کرانا بلکہ ہم نے ٹائیڈ کو دوبارہ ٹرن کرنا ہے. اور انشاءاللہ ہم نے اپنی اندر وہ ٹرکش یا وہ والی اگزامپل سے کوالٹی زیادہ اٹھانی ہے اور اسپین والی اگزامپل سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح ہم نے ڈس یونٹی سے بچنا ہے. اور این اس وقت جب یہ پلورلزم کے علم بردار آج کل دنیا میں بڑی باتیں کرتے ہیں, اسپین جیسی پلورلسٹ ریاست میڈیول دور میں کوئی نہیں تھی.
لیکن اس کو جس بے دردی سے ختم کیا گیا، جس بے دردی سے اس کا گلا گھونٹا گیا، اس میں بھی ایک سبق ہے. یہ تھوڑی سی شاید کنٹروورشل بات لگے، لیکن ہسٹری بڑی انفارگیونگ ہے، اور ہسٹری میں وہی قومیں سروائیو کرتی ہیں جو سب سے پہلے اپنی سیکیورٹی اور اپنی یونٹی کو مینٹین کرتی ہیں. باقی ساری چیزیں، سارے لوازمات، کلچرل اچیومنٹس، پلورلزم بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن پہلی چیز فرسٹ تھنگ آلویز کم فرسٹ. اور اسی وجہ سے ترکی آج بھی مسلمانوں کا ایک قلعہ ہے، اور ترکی میں بھی مسلمانوں کی آپ سائنٹیفک اچیومنٹس دیکھیں اور باقی اچیومنٹس دیکھیں تو ان کی کوئی مثال نہیں ہے. لیکن اسپین کے اندر تو مسلمان رہے ہی نہیں. اگر وہ رہتے تو دنیا کے اور بھی بہت زیادہ تحائف دیتے اپنی سائنٹیفک اور کلچرل اچیومنٹ سے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے پرائمری فرض کو اس میں نیگلیکٹ کیا تو پھر وہ یونیفائڈ ان پڑھ عیسائیوں سے بھی شکست کھا گئے. تو یہ سبق بھی ہمیں آج، یہ ہم اینیورسری کی اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ آج تقریباً جو ہے وہ 529 سال ہو گئے ہیں، تو ہمیں یہ سبق بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسپین میں ہم کیوں کر ناکام ہوئے اور کس طرح ہم اپنے آپ کو اس طرح کی تباہی سے انڈین سب کانٹیننٹ میں بچا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، مہتاب صاحب یہ بتائیے گا، ڈاکٹر صاحب نے بھی واضح پیغام دیا ہے، آپ ذرا رہنمائی کیجئے گا کہ اس سارے سکوت اندلس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بحیثیت امت، بحیثیت پاکستانی؟ دیکھیں میرے خیال میں جو سبق ہے وہ بہت واضح ہے. علامہ اقبال نے جو بیان کیا تھا کہ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، تو اندلس کی بھی پوری داستان وہ اسی سے شروع ہوتی ہے کہ بہت تھوڑے سے لوگوں نے اندلس پورے کو فتح کر لیا تھا. بہت تھوڑے سے لوگ، اتنی چھوٹی سی فوج تھی کہ جس کو شاید فوج کے بجائے ایک چھوٹا سا جتھا کہنا زیادہ مناسب ہوگا الفاظ سے. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی کہا کہ جب مسلمانوں کی سلطنت غرناطہ جو آخری سلطنت تھی وہ ختم ہوئی تو اس وقت بھی 1 کروڑ سے زیادہ وہاں پہ مسلمان تھے اس کی حدود کے اندر، اور پورے اسپین کے اندر کر لیں تو کروڑوں کی تعداد میں تھے. لیکن ان کے اندر دونوں چیزیں تھیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر جو لڑنے کا اور جو جذبہ جہاد تھا وہ ختم ہو چکا تھا. اس نے اس طریقے سے جو ہے نا اس کے اندر نہیں تھی، بلکہ وہ زیادہ آرام پسند اور عیاشی کی طرف ان کی رغبت زیادہ ہو چکی تھی وہاں پہ. اور دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپس میں بہت زیادہ پھوٹ تھی ان کے اندر. ہر قسم کی عصبیت ان کے اندر رائج ہو چکی تھی، اور عصبیت کی بنیاد کے اوپر وہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، کسی دوسرے کو وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ جب یہ اشبیلیا کو فتح کیا عیسائی لشکر نے تو اس کے ساتھ غرناطہ کی فوج بھی شامل تھی، انہوں نے مل کے اسے کیا. اور پھر آخری جو ہچکیاں تھی جو جہاں پہ ابو عبداللہ جو آخری حکمران تھا، اور اس وقت جو دیکھا گیا کہ اس نے اپنے ہی باپ کے خلاف بغاوت کر لی اور پھر اپنے چچا کو دھوکہ دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے ڈپینڈ کیا عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور ان کے ساتھ معاہدہ کر کے جو اپنی قلعے تھے جو تحفظ کے ضامن تھے ان کو عیسائیوں کے حوالے کر دیا. اور جیسے ہی ان کے پاس وہ کنٹرول آیا تو انہوں نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا اور اس کو الٹیمیٹم دیا گیا غرناطہ چھوڑ کے چلے جاؤ. اور اس کے بعد کوئی چارہ کار نہیں تھا، اور اس نے اپنی سمیٹی اور پھر وہ نکل پڑا وہاں سے. اور جو اس کی والدہ کے ایک بڑا مشہور جملہ جو تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب غرناطہ کو چھوڑ کے وہ باہر نکلا تو ایک مقام ہے جہاں سے غرناطہ پہاڑ کی دامن میں جہاں سے غرناطہ شہر نظر آتا ہے، جسے شاید آج بھی مور کی آنکھ کہا جاتا ہے، اس مقام کا نام اسے یہی دیا گیا ہے. تو وہاں پہ پہنچ کے اس نے مڑ کے دیکھا تو اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے. تو اس کی والدہ نے اسے کہا کہ جس کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکے اس پہ عورتوں کی طرح آنسو بہانے کا بھی تمہیں کوئی حق نہیں ہے. بہت شکریہ. جی مہتاب صاحب، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ مہمانان کا بہت شکریہ. ڈاکٹر حسان بخاری صاحب، مہتاب عزیز خان صاحب، آج ہم نے سکوت اندلس پر گفتگو کی. ایسے ہی موضوعات پر انشاءاللہ ہم آگے بھی گفتگو کرتے رہیں گے. میں اپنے مہمانان کا پھر ایک دفعہ شکر گزار ہوں. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا، اپنے سوالات بھی ہمیں بھیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان محمد عمران ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.